अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर तो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दावा जुटला दिया है और एक तरह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम लग चुका है। काजी साहब वैसे तो दूसरों को नसीहत करते हैं कि वो झूठी खबरें ना फैलाया करें, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग किया करें, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग ना किया करें और इस तरह की वो नसीहत करते रहते हैं। लेकिन वो एक कहावत है कि दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फ़ज़ीहत, यही कुछ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ है। ये क्या माजरा है, इसकी तफ़सीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान को वो जो धमकी आमेज़ खतूत और मशकूक पाउडर कहाँ से भेजा गया, इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये मालूम पड़ गया है कि ये जो खतूत थे और ये जो पार्सल किए गए, ये कहाँ से किए गए। आगाज़ इसी खबर से करते हैं। आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहिबान को कुछ पैकेट मिले। इन पैकेट्स के अंदर जब अमले ने खोला तो उसके अंदर कुछ मशकूक किस्म का पाउडर था और उसके ऊपर एंथ्रेक्स और जो है एक मशकूक वो जो स्कल वाली और 2 हड्डियों वाली तस्वीर होती हैं, अलामती निशान जो अमूमन ख़तरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इमेज भी मौजूद था। इसके अलावा नामूसे रिसालत के हवाले से एक तहरीर भी साथ भेजी गई थी और इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 4 जज साहिबान को भेजी गई और फिर हमें गुज़श्ता रोज़ पता चला कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के भी 4 जज साहिबान को यही इसी तरह के लिफाफे और पाउडर वाले पैकेट भेजे गए हैं। ये एंथ्रेक्स जो है ये माजी में अगर हम देखें तो 9/11 के बाद जो साबिक अमरीकी सदर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनको जो है ये भेजा गया था और इसके अलावा और भी बहुत सारे अमरीकी सेनेटर्स थे जिनको ये एंथ्रेक्स पाउडर भेजा गया। बताया जाता है कि 5 अफराद की इस पाउडर की वजह से मौत भी वाक़ई हो चुकी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले के हवाले से भी ये इत्तलात सामने आई कि जिन्होंने वो पैकेट खोले उनकी आंखों पर भी जो है वो जलन की जो शिकायत हैं वो उनकी जानिब से बताई गई। अब तफ्तीश शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो ये जो 4 खतूत मौसूल हुए वो दबा दिए गए थे और इस्लामाबाद पुलिस के अफसर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जब बयान दिया तो ये खबर सामने आई कि सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी ये पाउडर और जो धमकी आमेज खतूत हैं वो भेजे गए हैं। और उसके बाद सीटीडी के साथ रब्ता किया गया, पंजाब की सीटीडी ने इस्लामाबाद की सीटीडी से रब्ता किया। अब बाहमी मुआवनत के साथ मिलजुल कर इस सारे मामले की छानबीन की जा रही है और अब तक की जो एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है उसमें ये जो लेटर कहाँ से भेजे गए इसकी तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं और ज़राए जो है वो ये बताते हैं कि इस्लामाबाद का सेक्टर है I-10-4, वहाँ से जो एक डाकखाना है वहाँ से ये खतूत लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस को ये भेजे गए। जो I-10-4 है वो रावलपिंडी में पीर वधाई अड्डे के नज़दीक है। उसके सामने जो कटारियाँ का इलाका आता है या सैटेलाइट टाउन का इलाका आता है। सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में वाक़ है, I-10-4 इस्लामाबाद में वाक़ है और वहाँ से ऐसे लगता है जैसे पिंडी से कुछ लोग आए, वो इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-4 में दाखिल हुए, वहाँ पर मौजूद डाकखाने से ये मशकूक पैकेट पार्सल किए गए और वहाँ से फिर आगे ये जजेस तक भेजे गए। अब हमने शुरू में ही कहा था कि आज के दौर में लोगों को, इस तरह के लोगों को पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है और ये भी एक इम्कान है कि इस खत भेजने वाले मामले को भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको बनाकर इसको भी पीटीआई के साथ जोड़ा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे पकड़े जाएंगे जो मशकूक होंगे और जिनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से या किसी भी तरह से ये बयान भी उगलवाया जा सकता है, ये बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और इस तरह जजेस के साथ और उनके दरमियान एक तरह से ये दोबारा से तनाव पैदा करने की कोशिश या साजिश की जा सकती है। ये चीज़ें हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी इसी तरह के इशारे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि रावलपिंडी से अगर ये चीज़ें मज़ीद छानबीन होती है, जैसा कि हर जो ये होता है पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर कैमरे नस्ब होते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपको पता है कैश का लेन देन होता है, बिल जमा होते हैं, इसके अलावा मनी ऑर्डर वगैरह भेजे जाते हैं, वसूल किए जाते हैं।
تو وہاں پر کیمرے نصب ہوتے ہیں، کیمروں سے لوگوں کی پہچان کی جا سکتی ہے، ان کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ مشکوک لوگ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ جوڑ دیے جائیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ امکان موجود ہے۔ اب کچھ پیش رفت اس کیس میں ہوئی ہے، آئی-10 4 کا ڈاکخانہ جو ہے اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، مزید چھان بین جاری ہے، اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسری اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دعویٰ جھٹلا دیا ہے، اور ایک طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر فیک نیوز پھیلانے کا الزام لگ چکا ہے۔ قاضی صاحب ویسے تو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، انہوں نے 2 اپریل کو بھی جب صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق اور ایف آئی اے کی جانب سے شو کاز نوٹس ملنے پر سے متعلق جب کیس کی سماعت کی تو اس دوران بھی انہوں نے صحافیوں پر برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے دل کی بھرپور طریقے سے بھڑاس نکالی اور کہا کہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جاتی ہیں اور ایسی ایسی خبریں چلتی ہیں جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں، ہم سارا دن بیٹھ کر جو ہے وہ وضاحتیں نہیں کر سکتے اور نہ ہی توہین عدالت کے نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے ان کو جیل بھیج دیں تو پھر اس سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے بھی ایک خبر کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ایک خبر چلی کہ جب انہوں نے 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ ملاقات کی تو اس ملاقات میں ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس خبر کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ لائکس اور پیسے کمانے کے لیے ایسی خبریں چلائی جاتی ہیں، پوری دنیا میں خبروں کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان خبروں کو آگے چلایا جاتا ہے۔ لیکن پھر 3 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا جو خط لکھا گیا تو اس کے اوپر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کا کنڈکٹ کچھ ایسا رہا کہ ایک طرح سے وہ پورا کیس قاضی صاحب اور وفاقی حکومت کے وکیل اٹارنی جنرل کی ایک پریس کانفرنس تھی، سیاسی بیانات دبا کے دیے گئے، اور یہ پورا کیس جو تقریباً 86 منٹ تک جاری رہا، اس پورے کیس کی سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کو کوسا گیا، ان کو الزام دیے گئے اور ایسے ظاہر کیا گیا جیسے پی ڈی ایم کے گزشتہ 16 ماہ کی حکومت اور آج جو ان کی حکومت جاری ہے یہ بہت زیادہ اچھے، بہت جو ہے وہ آئین اور قانون کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی دبا کے جھوٹ بولے گئے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی سے جب انکوائری کمیشن کے حوالے سے بات چیت کی، ان کی حکومت نے بات کی تو پھر انہوں نے حامی بھری، پھر ان کو ٹی او آرز دکھائے گئے، انہوں نے ٹی او آرز پڑھے، پھر انہوں نے اس میں رد و بدل کرنے کا بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ اس کے اندر ایسے ایک نقطہ بھی یہ بھی شامل کریں کہ وہ اگر ماضی کے حوالے سے کوئی چیز کسی کی انکوائری کرنا چاہے تو ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اس کی بھی چھان بین کر سکے، اور یہ جو ہے وہ باتیں اٹارنی جنرل کی جانب سے کی گئیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے بھی کہا گیا کہ انہیں بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ انہوں نے ہی جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے نام کو تجویز کیا تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کر دی، اٹارنی جنرل نے بھی کر دی، لیکن آج جو سینئر اینکر ہیں مہر بخاری، انہوں نے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے ساتھ گفتگو کی اور ان سے جب اس معاملے کے بارے میں پوچھا کہ کیا حکومت نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت کی تھی، کیا انہوں نے جو ہے وہ ٹی او آرز پڑھے تھے، کیا انہوں نے ٹی او آرز میں کسی قسم کے کوئی رد و بدل کرانے کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے ان تمام خبروں کی مکمل طور پر تردید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان باتوں کی بھی تردید کی کہ تصدق جیلانی پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور سوشل میڈیا کی تنقید کی وجہ سے وہ کمیشن کی سربراہی سے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، میری کوئی سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے، بلکہ میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل کرتا ہوں، اور انہوں نے سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کمیشن سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کمیشن کی سربراہی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے وہ ٹی او آرز واٹس ایپ پر بھیجے گئے تھے، میں نے وہ دیکھے تھے، پڑھے تھے، لیکن میں نے ان کے اوپر کوئی رائے نہیں دی تھی، میں نے ان کو جو ہے وہ ان کی کوئی منظوری یا ان کو قبول جو ہے وہ نہیں قرار دیا تھا، اور نہ ہی میں نے ان کے اوپر کوئی اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ تو اس طرح ایک سابق چیف جسٹس نے اپنے موجودہ چیف جسٹس کا جو بیانات تھا جس میں وہ دوسروں کو تو فیک نیوز پھیلانے کی جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کچھ لائکس، ری ٹویٹس اور ڈالروں کے لیے فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں اور جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں، دوسری جانب
وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس کے حوالے سے منسوب کچھ باتیں کرتے ہیں اور سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ دعویٰ جھٹلا دیتے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے کسی قسم کی جو ہے وہ کمیشن کی سربراہی سے علیحدہ ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ مجھے کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی ڈر تھا اور نہ ہی میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر تھا، مجھ پر صرف میرے ضمیر کا پریشر تھا۔ میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہی نہیں، میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی خود کو عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند سمجھتا ہوں۔ اور یہ اب جو مہر بخاری ہیں انہوں نے آج ARY کا جو پروگرام ہے خاور گھومن صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے اس بیان کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ تو اس طرح وفاقی حکومت کا جو ایک موقف تھا یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو موقف تھا اس کو تصدق جیلانی صاحب نے جھٹلا دیا ہے۔ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے قاضی صاحب کے لیے، ایک بہت بڑی سبکی ہے کہ وہ جس عدالت میں بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اسی کمرہ عدالت نمبر 1 میں ان کا یوٹیوب چینل یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یوٹیوب چینل بھی اب فیک خبریں پھیلانے کے الزام کی زد میں آ چکا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ تصدق جیلانی صاحب اپنے خط میں انہوں نے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ جو ذمہ داریاں ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی، تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے انہوں نے الزامات عائد کر دیے۔ شاید قاضی صاحب کو سبکی کا سامنا تھا، غصہ تھا کہ تصدق جیلانی صاحب کمیشن کی سربراہی سے پیچھے کیوں ہٹے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہ سارا جو الزام تھا یا وہ جو سارا نزلہ تھا وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیا۔ سوشل میڈیا اسی وجہ سے سب کو برا لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی منافقت کا پردہ چاک کرتا ہے، وہ لوگوں کا جھوٹ چند منٹ اور چند سیکنڈز اور چند گھنٹوں کے اندر بے نقاب کر دیتا ہے، اور جب ان لوگوں کا جھوٹ ان کے منہ پر دے مارا جاتا ہے تو پھر ان کو سوشل میڈیا بدتمیز لگتا ہے، پھر ان کو سوشل میڈیا وبا لگتا ہے، اور پھر ان کو سوشل میڈیا شیطانی لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں کی باتیں فوراً ایکسپوز ہو جاتی ہیں، یہ خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں، اور عوام پورا سچ جاننے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ مینج ہو چکا ہے، مالکان تک معاملات جو ہے وہ مینج ہو چکی ہیں۔ گزشتہ سال 31 مئی 2023 سے غالباً عمران خان صاحب کا نام ٹی وی چینل اور اخبارات میں چلانے پر پابندی ہے، ان کی تصویر چلانے پر پابندی ہے، اور اس غیر اعلانیہ پابندی پر اگر PTI کے کارکنان یا ان کے سپورٹر اور ووٹر سوشل میڈیا پر جا کر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو پھر قاضی صاحب کو سوشل میڈیا کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کروانا چاہیے کہ عمران خان کے نام تصویر ٹی وی چینلز کے اوپر چلانے پر پابندی کیوں ہے۔ اگر شکل بری ہو تو شیشہ نہیں توڑتے بلکہ اپنی شکل کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔